शुरू करता हूँ अल्लाह पाक के बबरकत नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ होंगे खुश होंगे। स्टोरी पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें। चलो चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। दूर तक जाती सुनसान वीरान सड़क और गहरा तो अंधेरा हरस की परेशानी में इजाफा कर रहा था। एक तो अजनबी शहर कोई जान पहचान वाला भी नहीं था। वो परेशान नजरों से अपनी चारों तरफ देख रहा था। बस से उतरने के बाद ऐसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरफ जाए। इसे लग रहा था कि इसने यहाँ आने में जल्दबाजी से काम लिया है, पर वो क्या करता। गांव में कोई ऐसा काम था ही नहीं जिससे अपनी माँ और छोटे बहन भाइयों की कफालत करता। वालिद की कम उम्र में ही फौत हो गए थे। अब हारिस ही घर का बड़ा था। माँ ने इसे शहर आने से पहले समझाया था, मगर हारिस के सर पर शहर आकर नौकरी करने का बोझ सवार था। चल बेटा, अल्लाह मालिक है हारिस, जब यहाँ आई गया है तो अल्लाह कोई न कोई सबब पैदा कर देगा। चलते चलते इसका पैर किसी पत्थर से टकराया और मुंह के बल गिर गया। इसने गौर किया तो वो कोई कब्र थी। इसके तो बदन में संसीसी दौड़ गई। वो जल्दी से घबरा कर कपड़े झाड़कर खड़ा हुआ। वो इस वक्त किसी कब्रिस्तान में खड़ा था। वो घबरा कर जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगा। चांद की हल्की हल्की रोशनी में अब वो बहुत देखभाल कर चल रहा था। वो तेज कदम उठा रहा था ताकि कब्रिस्तान की हदूद से बाहर निकल आए। बात सुनो बेटा। अपनी पुष्प पर किसी मर्दाना आवाज पर वो अपना खौफजदा हो गया कि पीछे पलटे बगैर तेज दौड़ने लगा। भागते भागते वो कब्रिस्तान की हदूद से बाहर निकल आया। अरे बेटा सुनो तो, डरो मत, मैं इधर का रहने वाला हूँ। वो उम्र रसीदा आदमी था। हारिस की आंखों में डर को देखकर कहने लगा, बेटा मैं यहाँ से गुजर रहा था कि मेरी नजर तुम पर पड़ी। इस जगह नए मालूम हो रहे हो? जी मैं गांव से आया हूँ नौकरी की तलाश में। हारिस जरा मुतमिन होते हुए बोला, लेकिन मैं यहाँ किसी को नहीं जानता और मुझे राज का भी कोई अता पता नहीं। बेटा राज की तुम फिक्र न करो, यहाँ करीबी मेरा घर है। तुम रात को मेरे घर रह सकते हो, लेकिन किराया क्या होगा आपका? बेटा किराए की फिक्र नहीं करो, जब तक दिल चाहे रहना। बेटा घर में ही मैं और मेरी बीवी होते हैं। घर में हमारा अकेलापन भी दूर हो जाएगा और तुम्हारी रैश का मसला भी खत्म हो जाएगा। हारिस को यकीन नहीं आ रहा था कितनी जल्दी इसकी इतनी बड़ी मुश्किल दूर हो जाएगी। बातें करते करते वो एक घर की जानब आकर रुक गए। घर काफी पुराना खस्ता हालत में लग रहा था। वो दरवाजा खोलकर उसे अंदर ले आया। बड़ा सहन था जहाँ पर एक तख्त बिछा हुआ था। सहन की जानब एक छोटा सा बावर्ची खाना था और दूसरी जानब छोटा सा कमरा जहाँ पलंग पर एक बूढ़ी औरत बैठी दिखाई दे रही थी। सहन में लगे नीम के दरख्तों पर बैठी काली स्याह बिल्ली हारिस को देखकर वहशत से घूर रही थी। बल्कि न सिर्फ घूर रही थी बल्कि बिल्ली की नजरों से हारिस को अजीब वहशत का एहसास हो रहा था। सहन में लगी सीढ़ियों की जानब वो बूढ़ा हारिस को लेकर बढ़ा। सीढ़ियां ऊपर की जानब जा रही थी। हारिस भी आस्ते आस्ते उनके पीछे चलने लगा। सीढ़ी के इख्तिताम पर एक छोटा सा कमरा था और कमरे के बराबर एक छोटा सा बाथरूम। बेटा ये तुम्हारा कमरा है, बूढ़ा आदमी कमरे की जानब जाते हुए बोला। अब तुम आराम करो, मैं कुछ खाने के लिए लाता हूँ। नहीं नहीं, मैं बस सोना चाहता हूँ, हारिस बोला। मैं बहुत थक गया हूँ। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी, सुबह मुलाकात होगी। हारिस सारे कमरे का जायजा लेने लगा। कमरा कलीन से बिछा हुआ था। कोने में सिंगल बेड रखा हुआ था और बेड के सामने दो कुर्सियां रखी हुई थी। हारिस एक तरफ बैग रखकर नहाने चला गया। नहा कर आया तो खुद को काफी पुरसुकून महसूस कर रहा था। वो लेटने से पहले कमरे का दरवाजा बंद करने के बाद खिड़की के दोनों पार्ट बंद करने लगा। वो खिड़की सीढ़ियों की जानब खुलती थी। इसी खिड़की में दो खिड़कियां भी और भी थी जो रोड की जानब खुलती थी। हारिस खिड़की की तरफ देखने लगा तो खिड़की से नजर आते कब्रिस्तान की इसकी नजर पड़ी। इससे घबराकर खिड़की बंद कर दी और बेड पर आकर लेट गया। थकावट थी इसलिए लेटते ही नींद की होश में चला गया। सुबह इसकी आंख दरवाजे पर दस्तक होने से खुली। वो जल्दी से उठा और बूढ़े इसे खिड़की से झांकता हुआ दिखाई दिया। बेटा दरवाजा खोलो। दरवाजा खोला तो बूढ़ा हाथ में नाश्ता की ट्रे लिए खड़ा था। बेटा नाश्ता करके नीचे आ जाना। नाश्ता करने के बाद हारिस नीचे चला आया जहाँ सहन में वो कल वाली औरत तख्त पर पुरजुमान थी और उसके पास वो बूढ़ा बैठा था। बेटा कुछ अपने बारे में तो बताओ। औरत बोली, अम्मा मेरा नाम हारिस है और मैं कल गांव से शहर नौकरी के सिलसिले में आया हूँ। अच्छी बात है बेटा, तुम यहाँ आराम से रहना। खाने पीने के बारे में फिक्र होने की कोई जरूरत नहीं। बहुत शुक्रिया अम्मा, मैं आप दोनों को बहुत मशकूर हूँ। इस अजनबी शहर में आपने मेरी बहुत मदद की। अच्छा अम्मा, अब मैं चलता हूँ नौकरी की तलाश में। मेरे लिए दुआ करें कोई मकबूल नौकरी मिल जाए। थोड़ी दिन बाद हारिस को एक क्लर्क की नौकरी मिल गई। शाम के बाद तो वो बूढ़ा बूढ़ी बातें कर रहे थे तो हारिस का बाहर जाने का मन किया।
وہ دروازے کی جانب بڑھا، کہاں جا رہے ہو بیٹا؟ شعیب نے پوچھا۔ جی میں بازار جا رہا ہوں، کچھ کام ہے۔ وقت دیکھو بیٹا، اتنی رات کو جاؤ گے تو حالات بھی ٹھیک نہیں ہیں، تم ایسا کرو تم کل چلے جانا، ابھی تو میں تمہیں دروازہ کھولنے کی اجازت بھی نہیں دے سکتا۔ خالد یہ سن کر چپ چاپ اپنے کمرے کی جانب بڑھا۔ اچھی مصیبت ہے یار، ابھی تو رات کے 9 بجے ہیں۔ کیسی مصیبت ہے کہ میں اب باہر بھی نہیں جا سکتا، مغرب کے بعد باہر جانا ٹھیک نہیں، ڈاکو آ جائیں گے، جیسے ڈاکو میری تلاش میں بیٹھے ہوں۔ اسے ویسے تو کوئی پریشانی نہیں تھی، لیکن اس بوڑھے میاں بیوی کی روک ٹوک پر بہت غصہ آتا تھا۔ بستر پر لیٹ لیٹ کر وہ بیزار ہو گیا تھا تو قبرستان کی طرف کھلنے والی کھڑکی کی جانب بڑھا۔ کافی سنسان علاقہ تھا، آبادی بھی بہت کم تھی۔ خارج نے قبرستان کی طرف دیکھا تو 2 لڑکیاں سے نظر آئیں جو قبرستان سے گزر رہی تھی۔ وہ حارث کی طرف ہی دیکھ رہی تھی اور ہاتھ کے اشارے سے حارث کو بلانے لگی۔ حارث بہت حیران ہو رہا، اتنی رات کو لڑکیاں یہاں کیا کر رہی ہیں؟ حارث نے گھبراتے ہوئے کھڑکی بند کر دی اور کمرے کا دروازہ کھول کر نیچے جھانکنے لگا۔ صحن میں کوئی نہیں تھا۔ وہ دبے قدموں نیچے آ گیا اور آہستہ سے دروازے کی جانب بڑھنے لگا۔ پلٹ کر یقین دہانی کے لیے دیکھنے لگا وہ کہیں بوڑھا بوڑھی تو نہیں جاگ رہی۔ ابھی وہ دروازہ کھولنے ہی والا تھا کہ اچانک صحن میں لگے نیم کے درخت پر بیٹھی بلی گھر آئی اور حارث پر حملہ کر گئی۔ حارث اس اچانک حملے پر تیار نہ تھا، وہ ایک دم ڈر سا گیا۔ وہ کالی سیاہ بلی حارث کو گور کر دیکھ رہی تھی۔ حارث جلدی سے اٹھا اور اپنے کمرے کی جانب بھاگا تو پیچھے سے کسی نسوانی کہکے کی آواز پر وہ بہت خواص ہو گیا، جیسے اس کے ارادے ناکام بنانے پر کوئی ہنس رہا ہو، اور دروازہ بند کر کے بری طرح کانپنے لگا اور بہت خوف محسوس کرنے لگا اور ساری رات جاگ کر کٹی۔ کئی فجر کے وقت جاگ کر حارث کی آنکھ لگی۔ دوسرے روز وہ آفس سے گھر آتے ہوئے پیچھے سے آتی ہوئی نسوانی آواز پر پلٹ کر دیکھنے لگا۔ کیسے ہیں آپ؟ پیچھے وہی 2 لڑکیاں تھیں، رات حارث نے جنہیں کھڑکی سے دیکھا تھا۔ ہم نے تو آپ کو ہاتھ ہلایا تھا، لیکن آپ نے تو ایسے ڈر کے کھڑکی بند کر دی جیسے ہاتھ نہ ہلایا ہو، کوئی گولی ماری ہو۔ وہ شوق سے مسکراتی ہوئی بولی۔ اب حارث کی اکثر آتے جاتے لڑکیوں سے ملاقات ہو جاتی۔ جس وقت حارث آفس سے آتا تھا وہ لڑکیاں بھی اسی وقت اکیڈمی سے پڑھ کر آتی تھی۔ حارث کو وہ ایما بہت اچھی لگی۔ اس لڑکی کا نام ایما تھا اور وہ حارث کو بہت اچھی لگی۔ اب حارث اور ایما ایک دوسرے سے قریب آتے گئے۔ وہ اب گھر کی طرف بھی مطمئن تھا، پابندی سے بھی اپنے گاؤں سے پیسے بیچتا تھا۔ گاؤں میں بھی سبھی حارث کی نوکری سے خوش تھے کیونکہ گھر کے حالات اب بہتر ہونے لگے تھے۔ ایک بار ایما نے حارث سے رات کو ملنے کی فرمائش کی۔ ایما تم میرے مالک مکان کو نہیں جانتی، وہ شام کے وقت مجھے گھر سے نکلنے نہیں دیتے، اور میری چوکیداری کے لیے وہاں ایک بلی بھی موجود ہے جو میری تاڑ میں رہتی ہے۔ حارث بلی والا واقعہ سنا ہی رہا تھا کہ ایما کے ساتھ کھڑی سیرش زور سے ہنستی اور اس کے ہنستے پر وہ منہ بنانے لگا۔ خیر حارث ملنے کی حامی بھرتے ہوئے گھر چلا آیا اور رات شعیب انکل کھانا لے کر اوپر آئے تو وہ سونے کی ایکٹنگ کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد وہ نیچے سین میں جا کر دیکھنے لگا کہ کوئی ہے تو نہیں، اور اطمینان سے نیچے چلا آیا۔ اسے سین میں لگے درخت کی جانب پلٹ کر دیکھا تو وہاں بلی بھی موجود نہیں تھی۔ سکھ کا سانس لیتے ہوئے دروازہ کھولا اور باہر چلا آیا۔ وہاں ایما اس کا انتظار کر رہی تھی۔ سیرش نہیں آئی۔ سیرش کو اس کے ساتھ نہ پا کر وہ بولا، نہیں حارث، وہ بول رہی تھی کہ میں کباب میں ہڈی بند کر کیا کرو گی، تم جاؤ۔ ایما شرارت سے آنکھ مارتے ہوئے بولی۔ اس کی بات پر وہ ہنس کر دیکھنے لگا جو واقعی میں بہت حسین تھی۔ آؤ حارث پارک میں چلتے ہیں۔ ایما اسے سامنے قبرستان میں بنے پارک میں لے آئی۔ اتنی رات میں قبرستان جاتے ہوئے ڈر رہا تھا۔ حارث ڈرو مت، اس قبرستان کے بعد پارک ہے۔ وہ ایما کے ساتھ پارک چلا آیا۔ ایما سے اپنے بارے میں بتانے لگی کہ سیرش اور میں دونوں سہیلیاں ہیں اور دونوں شہر سے تعلیم کی گھر سے یہاں آئے ہیں۔ باتوں باتوں میں وقت کا پتہ ہی نہیں چلا کہ حارث نے گھڑی میں ٹائم دیکھا تو رات کے 2 بج چکے تھے۔ اوف اتنی دیر ہو گئی ہے۔ حارث گھبرا کر کھڑا ہو گیا۔ ہاں چلو، سیرش بھی میرا انتظار کر رہی ہوگی۔ ایما بھی اس کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ دونوں باتیں کرتے کرتے پارک سے باہر نکل آئی۔ حارث ایما کو خدا حافظ کہتا وہ گھر آ گیا۔ گھر میں آتے ہوئے اس کی نظر درخت پر بیٹھی بلی پر پڑی۔ بلی حارث کو ہی گھور رہی تھی۔ آگے تو منع بھی کیا تھا، اتنی رات بھر گھر سے باہر آنا ٹھیک نہیں، پر تم کسی کی سنتے ہی نہیں ہو۔ اف اماں جاگ رہی ہیں۔ وہ سر پکڑ کر رہ گیا۔ چلو اب آ گئے ہو تو کھانا کھا لو، تم نے رات کھانا بھی نہیں کھایا تھا۔ تخت پر کھانا رکھا ہے۔ سیدھا اماں کی آواز باورچی خانے سے آ رہی تھی۔ حارث شرمندہ ہوتے ہوئے تخت پر پڑے کھانے کی طرف بڑھنے لگا اور وہیں بیٹھ کر کھانے لگا۔ اسے بھوک بھی بہت زیادہ لگ رہی تھی۔ کھانے کے بعد وہ باورچی خانے کی طرف بڑھ گیا۔ اماں جی میں معافی چاہتا ہوں، لیکن آج کے بعد آپ کو شکایت کا موقع نہیں ملے گا، اور کھانا بہت مزیدار بنا تھا۔
خارس کے الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے کیونکہ وہاں کوئی تھا ہی نہیں۔ خارس خوفزدہ نظروں سے اماں کی کمرے کی جانب دیکھنے لگا تو اماں بیڈ پر سو رہی تھی۔ ارے یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ خارس گھبراتا ہوا اپنے کمرے کی طرف چلا آیا۔ دوسرے دن آفس سے چھٹی تھی، دونوں بوڑھا بوڑھی تخت پر بیٹھے تھے۔ میں ان کے پاس چلا آیا۔ آپ دونوں کی شادی کو کتنے سال ہو گئے؟ بیٹا 50 سال ہو گئے ہیں۔ جب میں بیاہ کر اس گھر میں آئی تھی اولاد کے لیے بڑی دعائی مانگی مگر اولاد نہیں ہوئی۔ وہ ماضی کو سوچتے ہوئے اب دیتا ہو گئی۔ بیٹا میرے تو بس یہی بچے ہیں۔ وہ درخت پر بیٹھی بلیوں کی جانب دیکھتے ہوئے بولی، اما آپ کو بلیاں بہت پسند ہے کیا؟ ہاں بیٹا۔ وہ مختصر سا جواب دے کر خاموش ہو گئی تو خارس درخت پر بیٹھی بلیوں کی طرف دیکھنے لگا۔ ان میں سے ایک بلی کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ تمہارے انکل کو بولا تھا میں نے دوسری شادی کر لو اولاد کے لیے، لیکن وہ مانے نہیں۔ خارس بولا، آپ اس سے محبت کرتے ہوں گے نا؟ سیدہ منہ میں دوپٹہ لے کر ہنسنے لگی۔ بیٹا لیلا مجنوں والی محبت مشہور تھی ہماری۔ اما جی یہ ہمارا اتنا علاقہ سنسان کیوں ہے؟ بیٹا یہ علاقہ شروع سے ہی سنسان ہے، آبادی تو یہاں ہے ہی نہیں۔ خارس خاموش ہو گیا۔ دیر رات کو خارس کی اچانک آنکھ کھلی تو نیچے سین سے آتی باتوں کی بات پر وہ حیران ہوا کہ سب نیچے کون ہے۔ وہ ایسا سے کمرے کا دروازہ کھول کر نیچے جھانکنے لگا تو سین میں شادی کا سما تھا۔ پورا سین روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ عورتیں زرق برق لباس پہنے ہوئی تھی۔ خارس نے غور کیا تو تخت پر بیٹھی ایک دلہن تھی اور اس کے گرد کافی لڑکیاں تیار بیٹھی تھی۔ کھانے کی لذیذ خوشبو سارے گھر میں پھیلی ہوئی تھی۔ ایک طرف کھانے کی دیگیں رکھی ہوئی تھی۔ سیڑھیوں پہ کھڑا خارس یہ سب حیرانگی سے دیکھ رہا تھا۔ آج خارس بیٹھا نیچے۔ شیب انکل کی خارس پر نظر پڑی تو وہ خارس کو بلانے لگے۔ خارس نیچے آ گیا۔ بیٹا یہ ہماری پڑوسن کی بچی ہے، اس کی شادی ہے۔ تمہاری انٹی سیدہ نے بولا تھا کہ بچی کی رخصتی ہمارے گھر سے ہوگی کیونکہ وہ بچپن سے ہمارے گھر میں آتی رہتی تھی۔ انکل کی بات پر خارس بوڑھی اماں کی جانب دیکھنے لگا جو شادی کی ہر کام میں آگے آگے تھی۔ کھانا لگا تو خارس نے بھی کھانا کھانے بیٹھ گیا۔ اتنا لذیذ کھانا تھا کہ خارس کو اب نیند آنے لگی تھی۔ دوسرے دن آفس میں جانا تھا، وہ سونے کے لیے اوپر کمرے میں داخل ہو گیا۔ اسے لگا کہ اس کے پیچھے کوئی آیا ہے۔ اسے 3 بار چونک کر اپنے ارد گرد دیکھا بھی مگر کوئی نہ تھا۔ گلاب کی تیز خوشبو اس سے محسوس ہوئی۔ خارس جو کہ بستر پر دراز تھا گھبرا کر اٹھ بیٹھ گیا۔ نسوانی کہکوک اس کی سماعتوں سے ٹکرائے۔ کون ہے کون ہے؟ خارس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ وہ خوفزدہ ہو کر اپنی چاروں طرف دیکھنے لگا مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ پوری رات اسے لگا کوئی اسے نسوانی ہاتھ سے سر سے لاتا رہا ہے۔ فجر کے وقت تک یہی سب ہوتا رہا۔ آفس میں بھی خارس سے کام نہ ہو رہا تھا کیونکہ رات بھر وہ سو نہ سکا تھا۔ شام واپسی پر گھر کی طرف آتے ہوئے ایما نظر آ گئی۔ ایما کو دیکھتے خارس کی ساری تھکان دور ہو گئی۔ وہ تھوڑی دیر پارک میں بیٹھ کر اس سے باتیں کرنے لگا۔ ایما تمہیں پتہ ہے کل میرے مالک مکان کے گھر میں اس کی پڑوسن کی شادی تھی۔ دلہن بنی لڑکی کو دیکھ کر مجھے خیال آیا کہ ایک دن تم بھی میری دلہن بنو گی۔ کاش، ایما دھیرے سے بولی، کیا مطلب ہے؟ کاش ایسا ہی ہو کہ میں تمہاری دلہن بنوں۔ فکر مت کرو، تمہاری شادی صرف مجھ سے ہوگی۔ میں کچھ دنوں تک اپنے گاؤں جاؤں گا اور تمہاری اور اپنی شادی کی بات کروں گا۔ خارس کیا سچ میں تم مجھ سے شادی کرو گے؟ ہاں ایما میں وعدہ کرتا ہوں شادی تم سے ہی کروں گا۔ گھر آ کر خارس بیگ پیک کرنے لگا کیونکہ پرسوں وہ گاؤں جا رہا تھا۔ آج رات بھی ایما نے اسے پارک میں ملاقات کرنے کا کہا تھا۔ ایما سے رات کو ملاقات کے بعد پارک سے واپسی پر خارس کا پیر کسی پتھر سے ٹکرایا۔ وہ دھڑم سے نیچے گر گیا۔ اس نے جلدی سے موبائل کی ٹارچ جلائی تاکہ راستہ دیکھ سکے۔ موبائل کی روشنی سیدھی قبر کی تختی پر پڑی۔ خارس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ قبر کی تختی پر لکھا تھا شعیب خان۔ وہ بمشکل کھڑا ہوا۔ اسی قبر کے برابر پر ایک اور قبر تھی جس پر لکھا تھا سیدہ شعیب۔ خارس کو لگ رہا تھا کہ وہ اب بے ہوش ہو کر رہ جائے گا۔ بھائی یہ کیا ہو گیا؟ پیچھے سے گورگن کی آواز آئی۔ وہ یہ کیا؟ یہ قبر کس کی ہے؟ خارس کے ٹوٹے پھوٹے الفاظ اس کے منہ سے نکل رہے تھے۔ ہاں بھائی یہ دونوں میاں بیوی تھی، سامنے والے گھر میں رہتے تھے۔ گورگن اس گھر کی طرف اشارہ کرنے لگا جہاں خارس رہ رہا تھا۔ آج سے 5 سال پہلے شعیب صاحب کے گھر میں ڈاکو گھس آئے تھے۔ برہم ڈاکو نے شعیب اور اس کی بیوی سیدہ کو قتل کر دیا۔ بھائی جان دھیان رکھا کرے، حالات آگے بھی بہت خراب ہے، یہاں ڈاکو کا بسیرا ہے۔ خارس کو بسختہ اماں کے الفاظ یاد آ گئے۔ اتنا ڈرے وہ کیوں ہو؟ نہیں بھائی کچھ نہیں۔ خارس بھاگتا گھر آ گیا۔ مجھے کسی بھی حال میں ابھی کے ابھی یہاں سے جانا ہے۔
خالد خوف سے دھڑکتے دل کے ساتھ گھر میں داخل ہوا اور تیزی سے اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ اپنا سامان سمیٹ ہی رہا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی تو مزید خالد خوفزدہ ہو گیا۔ سیڑھیوں والی کھڑکی سے دیکھا تو سامنے ایما کھڑی تھی۔ تم یہاں کیسے؟ خالد پسینہ صاف کرتے ہوئے بولا۔ خالد میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی۔ خالد ایما کی بات سن کر جلدی جلدی سامان سمیٹنے لگا۔ تبھی خالد کے دماغ میں جھٹکا سا لگا۔ ایما تمہیں کیسے پتا کہ میں جا رہا ہوں؟ خالد پاس کھڑی ایما سے پوچھنے لگا۔ ایما تم کہیں نہیں جاؤ گی، تم اس طرح اپنے قبیلے کی نافرمانی نہیں کرو گی۔ تبھی اچانک سیرش بولی۔ خالد ایما نے آپ کو حقیقت بتانے سے منع کیا تھا، مگر میرے خیال میں آپ کو حقیقت سے واقف کر دینا چاہیے۔ ایما کے لاکھ روکنے کے باوجود سیرش بتانے لگی کہ ہمارا تعلق جنات کے قبیلے سے ہے اور باہر سین میں لگے درخت پر ہم بہت عرصے سے اپنے ابا و جداد کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ جو بلیاں آپ کو دکھائی دیتی ہے وہ ہم ہی ہیں۔ پہلے دن جب آپ نے ہمارے گھر میں قدم رکھا تو پہلی نظر میں ہی ایما آپ کی دیوانی ہو گئی تھی۔ میں نے تو ایما کو بہت روکا کہ اگر وہ آپ کے ساتھ جائے گی تو ہمارے قبیلے کے بڑے تو ایما کو مار ہی دیں گے اور ساتھ ہی آپ کی جان کو بھی خطرہ ہے۔ سیدھا آنٹی جب بیاہ کر یہاں آئی تھی تو انہیں ہماری موجودگی کا پتہ چل چکا تھا۔ اس کی کوئی اولاد نہیں تھی، اس لیے ہم ہی ان کی بیٹیوں کی طرح ہیں، لیکن وہ دونوں کب کے مر چکے ہیں۔ یہ گھر خالی ویران کھنڈر ہے، ادھر کوئی انسان نہیں ہے۔ اس رات جو آپ نے شادی دیکھی تھی وہ ہمارے قبیلے کی لڑکی کی شادی تھی۔ خالد کو لگ رہا تھا کہ کسی بھی وقت اس کی دل کی دھڑکن بند ہو جائے گی۔ خالد کا سارا وجود پسینے سے بھیگا ہوا تھا۔ خالد سے خوفزدہ ہو کر دروازہ بند کر دیا۔ یا اللہ میری مدد کر، میں کہاں جنات میں پھنس گیا ہوں۔ خالد پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اور اللہ سے مدد مانگنے لگا۔ پوری رات وقفے وقفے سے دروازے پر ہونے والی دستک اور سیدھا کی سستی ہوئی آواز، اس کو جانے مت دینا، میں ایسے کسی صورت میں نہیں جانے دوں گی، میرا کوئی بیٹا نہیں ہے، خالد اب میرا بچہ ہے۔ بوڑھی سیدہ کی آواز خالد کے کانوں میں ہتھوڑے کی طرح گونج رہی تھی اور ساتھ بھی نسوانی بین کرتی ہوئی آواز جو ایما کی تھی۔ خالد تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تم مجھ سے ہی شادی کرو گے، تم ایسا کیسے جا سکتے ہو؟ میں تمہیں ہرگز جانے نہیں دوں گی۔ خالد دونوں ہاتھوں سے کانوں کو جگڑے ہوئے دروازے پر پشت بنائے ساری رات بیٹھا رہا اور کلمہ پڑھتا رہا۔ فجر کے وقت وازوں کا سلسلہ ختم ہوا۔ اس سے دروازہ کھول کر نیچے جھانکا، اب بالکل خاموشی تھی۔ سیڑھیاں اترتا ہوا دروازہ کھول کر باہر کی جانب بھاگا۔ وہ بری طرح جان لگا کر بھاگتے جا رہا تھا۔ بھاگتے بھاگتے سڑک کی جانب آتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھا اور شکر کے آنسو اس کے گال پر تھے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ زندہ بچ کر آ گیا ہے۔ یہ سوچ کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے کہ وہ 6 مہینے جنات کے ساتھ رہا ہے۔ آج 8 سال کے بعد وہ اپنی ماں اور بیوی بچوں کے ساتھ شہر میں مقیم تھا۔ آج وہ کسی کام سے جب وہ بیوی کے ساتھ اسی سنسان علاقے سے گزرا تو اتفاق سے اس گھر کے پاس سے اس کا گزر ہوا۔ گھر کے پاس سے گزرتے ہوئے اس کے پورے جسم میں ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ آج بھی وہ گھر ویسے ہی ویران پڑا تھا۔ خالد کی نگاہ بے اختیار اس کمرے کی کھڑکی کی جانب اٹھی جہاں سے 6 ماہ قیام کیا تھا، مگر وہاں کے منظر نے اسے دہشت سے خوفزدہ کر دیا۔ ایما کھڑکی میں کھڑی مسکراتے ہوئے ہاتھ ہلاتے ہوئے دکھائی دی۔ خالد نے خوفزدہ ہو کر اپنی نگاہیں نیچے کی اور کلمہ پڑھتے ہوئے گاڑی کی رفتار تیز کر دی اور اس علاقے سے باہر نکل گیا۔